कंपैरिजन करके ना अल्लाह ताला हमें हक व बातिल, एक मकसद वाली ज़िंदगी और एक बेमकसद ज़िंदगी का अंजाम दिखाता है। ये आज जो तुम समझते हो ना कि सब इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, काफिर भी साथ ही रह रहे हैं, वो भी कमा खा रहे हैं जितना हम कमा रहे हैं, तो यहाँ दुनिया में तो किसी को कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो तो ज़्यादा मज़े में है। देखो कितना ऐश करते हैं, ना उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, ना हलाल और हराम का मसला है उनको। हम ही हैं जो सारी मुश्किलों के अंदर पड़े हैं। आज तो ऐसा लगता है ना कि फ़ायदे में वो ज़्यादा हैं, तमाम आराम और आसाइश उनको मिली हुई है। हमें तो इसकी भी फ़िक्र है, उसकी भी फ़िक्र है, हम तो मुश्किल में हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, आगे की ज़िंदगी में देखो उनके और तुम्हारे अंजाम में फ़र्क है। अगर तुम ईमान लाकर सालिया अमल करने वाले होगे ना, तो फिर देखो तुम्हारे लिए बेहतरीन अंजाम है। और अगर तुम भी काफरों वाली ज़िंदगी गुजार कर चले जाओगे, तो इस गलत फहमी में ना रहना कि तुम्हें वो ही अंजाम मिलेगा। फिरौन वाली ज़िंदगी गुजार के ये नहीं कह सकते कि मुझे मूसा वाली मौत मिले। तो कहा गया अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, क्या फिर वो शख्स जो कि है वाज़िह दलील पर, यानी वही की रोशनी में चलने वाला, बय्यिनतिन मिन रब्बिही, रोशन हकीकत बिल्कुल जो वाज़िह है, उसके अमल की बुनियाद किस पर है? ख्वाहिशात पर नहीं है कि मेरा दिल क्या चाहता है। इस बेस पर वो अमल नहीं करता, बल्कि वो देखता है कि वही क्या कहती है। वो वाज़िह दलील पर है जो उसके रब की तरफ से उतरी है, मतलब वही इलाही पर अमल करने वाला है। इसका कंपैरिजन किससे किया गया? कमन ज़ुय्यिना लहू सूउ अमलिही, क्या वो उस शख्स की मानंद है कि जो मुज़य्यन कर दिया गया उसके लिए उसका बुरा अमल, वत्तबअू अहवाअहुम, और उन्होंने पैरवी की अपनी ख्वाहिशात की। क्या ये उसकी जैसा है जो अपनी ख्वाहिशात पर बस चलता है, और जब वो गुनाह करता है तो उसको लगता है मैंने क्या गलत किया है, मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, इसमें हर्ज किया है, सभी करते हैं। उसको परवाह ही नहीं कि वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। उसका एटीट्यूड ऐसा है कि उसको परवाह ही नहीं कि ये गुनाह है। उसको अपना बुरा अमल भी सही लगता है कि क्या खराबी है इसके अंदर, क्या गलत कर रहा हूँ मैं, तो गलत काम भी उसको वो सही समझ के करता है। उसको जस्टिफाई करता रहता है, दलीलें दे दे कर उसको सही कहने की कोशिश करता रहता है। शर्मिंदा नहीं होता, उसको बुरा नहीं समझता। तो फिर समझ लें उसके लिए बुराई डेकोरेट हो गई, उसको बुराई अच्छाई लगती है। वो समझता है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और अपनी ख्वाहिशात के पीछे बस लगा हुआ है। उसको परवाह नहीं है कि अल्लाह क्या कहता है। तो क्या दोनों बराबर हैं? क्या ये उसकी जैसा हो सकता है जो हिदायत पर चल रहा है, जो अपने आप को खींच के रखता है? अब देखिए आगे इसका जवाब नहीं दिया गया। क्यों? इसलिए कि जवाब बिल्कुल वाज़िह है। एक मुजरिम है और दूसरा सालिम फितरत का है। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह कुरान में फरमाया है ना कि क्या हम फरमाबरदारों को नाफरमानों की तरह कर देंगे? हद हो गई, कैसे तुम फैसले करते हो? कौन सी किताब में तुमने पढ़ा है कि दोनों को बराबर कर दिया जाएगा? दुनिया में तुम्हें लगता हो कि ये दोनों बराबर हैं, एक जैसे ही रह रहे हैं, एक ख्वाहिशात पूरी करने में लगा है, उसने यही ज़िंदगी को सब कुछ समझ रखा है, दूसरा अल्लाह के बताए हुए पर चल रहा है, दोनों क्या बराबर हैं? अब ये क्वेश्चन है ना, खुद को इस पर रख कर देखें कि मैं किस किस्म की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। क्या मैं भी सिर्फ मताए दुनिया की ज़िंदगी की फ़िक्र में लगी हुई हूँ? क्या गुनाह मुझे मुज़य्यन करके तो नहीं दिखाए जाते? शैतान इसको खूबसूरत बना बना कर दिखाता है कि बहुत अच्छा कर रही हो, तू बहुत अच्छा काम है ये, इसकी वजह से देखो तुम इन रहोगी सोसाइटी में, अप टू डेट रहोगी तुम। तो क्या शैतान मुझे मुज़य्यन करके तो नहीं दिखाता कि वो मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे गुनाह मुझे अच्छे लगते हैं, सही लगते हैं, जस्टिफाई मैं करती रहती हूँ, हालांकि पता है कि ये गुनाह है, लेकिन बस मुझे अच्छे लगते हैं। याद रखिए, जन्नत जो है ना वो घिरी हुई है मुशक्क़त वाले कामों में, जो नफ्स पर बहुत भारी है, गरां है, नफ्स को अच्छे नहीं लगते वो। किसको अच्छा लगता है रात को उठकर खड़े हो जाना, पानी की छींटे मारना और फिर मुसल्ले पर खड़े हो जाना? मुश्किल लगता है ना। किसको अच्छा लगता है रोज़ा कि वो फजर का खाया हुआ फिर मगरिब में जाकर खाए? किसको अच्छा लगता है कि सख्त गर्मी में भी अपने आप को लपेट लपेट कर रखे कि किसी की नज़र ना पड़े? खुद सोचे ना, मुश्किल है ना ये। किसको अच्छा लगता है कि बस हर वक्त सच ही बोले, चाहे खुद का नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो?
اور اس کے برعکس جہنم جو ہے وہ گھری ہوئی ہے خواہشات سے، اور انسان کو جو چیزیں پسند آتی ہیں اس سے، تو جس راستے پر جائیں گے وہی انجام ہوگا۔ خواہشات انسان کو نا اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں بننے دیتی، اس لیے خواہشات پر قابو ضروری ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود کو چلانا ضروری ہے۔ خواہشات تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ آج دل چاہ رہا ہے کہ یہ کر لوں، کل چاہے گا دل کچھ اور کر لوں، کچھ اور خواہش ابھرے گی، پرسوں کچھ اور ابھرے گی۔ خواہش تو یہ بھی میری ہے کہ کیا ضرورت ہے، میں اتنا بیٹھتی ہوں اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دل تو کرتا ہے نا تھوڑا لیٹ جاؤں، کچھ مزے کا تھوڑا سا ٹی وی پر دیکھ لوں، نہیں کہیں چلو شاپنگ پہ چلی جاتی ہوں، کسی سے بات کر لوں، کوئی گپ شپ لگا لوں، ایک کال کر لوں، چلو کوئی پارٹی رکھ لیتی ہوں اپنے گھر۔ خواہش تو کہتی ہے نا، یہ خواہشات تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ جنت میں جانا ہے نا تو صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے رہنا ہے۔ تو یہ وہ بندہ ہے جو علی بینۃ من ربہ ہی ہے، واضح دلیل، روشن حقیقت پر ہے، اس کے اوپر چل رہا ہے۔ اب آگے انجام بتایا جا رہا ہے، پہلے کا اور دوسرے کا بھی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ دیے گئے ہیں متقی لوگ۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر، اس جنت میں ایسی نہریں ہیں کہ اس کا پانی ایسا ہے جو نہیں ہے خراب ہونے والا۔ اب پورے قرآن میں، اس سورت میں اور سورہ محمد میں بھی اتنی تفصیل سے نہروں کا ذکر آیا ہے کہ ایسی نہریں ہیں جس کا پانی نہیں ہے بدلنے والا۔ اچھا ویسے آپ پانی کو اگر رکھیں نا تو پڑا پڑا بدبودار ہو جاتا ہے، جنت کا پانی ایسا نہیں ہے، اس کا ذائقہ نہیں ہے بدلنے والا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ، اور نہریں ہیں ایسے دودھ کی نہریں تو تصور ہی ہم نہیں کر سکتے نا۔ چلے پانی کی تو نہریں دیکھی ہوں گی، دودھ کی نہریں نہیں دیکھی کبھی بھی۔ دودھ کی نہریں جنت میں دیکھنے کو ہمیں ملیں گی، اور ایسی ہے وہ کہ لم یتغیر طعامہ، کہ نہیں تبدیل ہوا اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ کبھی نہیں بدلا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ دودھ کبھی آپ کا فریج میں پڑا ہوا ہو تو کچھ دنوں میں وہ خراب ہو جاتا ہے۔ خراب ہونا تو چلے بات کی بات ہے، خراب ہونے سے پہلے ہی اس کا ذائقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس جنت کی نہریں ایسی ہیں کہ یہ دودھ کبھی اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، کبھی یہ کھٹا نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ دودھ جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکالا گیا۔ دیکھیں اب جو لوگ دنیا میں دودھ کو پسند نہیں کرتے نا، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ، ہمیں تو دودھ ویسے ہی اچھا نہیں لگتا، ہم نے کیا کرنا ہے دودھ کا۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دودھ کا اس دنیا کے دودھ سے کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کیسے بتائیں کہ وہ کیسا ہے، کوئی انالوجی، کوئی مثال تو دینی پڑے گی نا۔ ہم انسان جو ہماری لمیٹڈ دنیا ہے، اسی میں سے کوئی چیز بتائی جائے گی تو ہمیں سمجھ آئے گی، اس لیے دنیا کے مشروب سے ہمیں سمجھایا گیا، مگر یہ ہرگز نہیں سمجھنا کہ یہ دودھ وہ ہوگا جو آپ کے فریج میں پڑا ہے، کیونکہ وہ تو جانوروں سے لیا ہی نہیں گیا، تو وہ خراب ہی نہیں ہونا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ، اور نہریں ہیں ایسی شراب کی، لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہیں شراب کی جو بہت لذیذ ہیں پینے والوں کے لیے۔ دنیا کی شراب کیسے بنتی ہے؟ پھلوں کو گلا سڑا کر، اور جب اس میں سڑان پیدا ہو جائے نا تو اس سے بنتی ہے۔ یہ وہ شراب نہیں ہے جو پھلوں سے بنی ہو، یہ تو کوئی اور ہی شراب ہے۔ دنیا کی شراب تو سڑتی ہے، بدبودار ہوتی ہے، جنت کی شراب تو لذت للشاربین ہے۔ اس دنیا کی شراب کا تو ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، بس ایسے ہی لوگ اپنے آپ کو تھوڑا مدہوش کرنے کے لیے، تھوڑا غم بھلانے کے لیے پیتے ہیں، تھوڑی دیر کو کچھ یاد نہ رہے، دماغ سن ہو جائے۔ وہاں کی شراب کا جو مزہ ہے پینے والوں کے لیے، مگر اس کی خرافات ویسی نہیں ہے، برائیاں دنیا کی شراب والی نہیں ہے کہ سر چکرانے لگے، الٹیاں آنے لگیں، نشے میں ادھر ادھر گرتے ہیں لوگ، اس قسم کی کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہے۔ تو پھر اس سے کمپیئر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ دنیا میں جو اپنے آپ کو شراب سے بچا کر رکھے گا، دیکھو وہاں پر اللہ نے ان کے لیے کیسے شراب تیار کر رکھی ہے، گو کہ بالکل بھی کمپیریزن اس دنیا کا نہیں ہے، مگر مثال دنیا سے ہی دینی ہے نا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى،
اور نہریں ہیں صاف شفاف شہد کی، دنیا کی شہد کی طرح نہیں جو مکھیوں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ اور شہد میں کبھی کبھی مکھی کی کبھی ٹانگ نظر آ جاتی ہے، کبھی اس کا کوئی پر نظر آ جاتا ہے، ایسی شہد نہیں ہے وہاں پر۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ یاد رکھیں کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جنت کی نہریں کیسی ہوں گی کہ نہ اس کا ذائقہ بدلے گا، نہ بدبودار ہوگا، نہ دودھ کا ذائقہ بدلے گا، شراب لذیذ ہوگی اور صاف ستھرا شہد ہوگا۔ تو جنت میں کتنی نہریں ہیں؟ پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی۔ اور یہ نہریں جو ہے نا وہ جنت الفردوس سے نکلتی ہیں۔ جنت الفردوس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور وہیں سے یہ نہریں پھوٹتی ہیں۔ یہ نہریں زمین سے نہیں کھود کر نکالی گئیں، دنیا میں تو کھودی ہوتی ہے نا نہریں، سبحان اللہ۔ جنت کی نہریں سطح کے اوپر چل رہی ہوں گی، یہ کھدی ہوئی نہیں ہوں گی، گڑھے نہیں ہوں گے، بلکہ اوپر سطح کی طرف ہوں گی۔ اور ان کے کنارے پر لؤلؤ اور موتیوں کے خیمے ہوں گے۔ ان کی مٹی مشک کی ہوگی، خالص مشک۔ مشک خوشبو ہوتی ہے نا، وہ ان کی مٹی ہوگی، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ باہر تو ویسے سمندر کو کہتے ہیں، تو ایسی چھوٹی چھوٹی دنیا کی نہروں کی طرح یہ نہیں ہوں گی، بلکہ سمندر ہوں گے ادھر۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں پانی کا سمندر ہے، شہد کا، دودھ کا سمندر ہے، شراب کا سمندر ہے، اور ان سمندروں سے نہریں نکلیں گی، سبحان اللہ۔ اب یہ کدھر ہوں گی؟ جو جس طرف چاہے گا اپنے محل کے پاس سے لے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ بات وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا وہ سامان جنت میں تیار کر رکھا ہے، انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ جن چیزوں کی تھوڑی بہت مثال دی جا سکتی تھی ان کے نام تو لیے گئے، جن چیزوں کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، کوئی کمپیریزن ہی نہیں، ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ بس تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا نا کیا ہے، ہم تو یہاں سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری عقل کمپریہنڈ ہی نہیں کر سکتی، سبحان اللہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ جنت میں کبھی کسی کو بھوک اور پیاس نہیں لگے گی، صرف لذت کے لیے کھائیں گے۔ جیسے یہاں پر بھی کئی چیزیں ہیں نا، چاٹ ہے، سموسہ ہے، ہم بھوک کے لیے وہ نہیں کھاتے، مزے کے لیے کھاتے ہیں، چٹخارے کے لیے کھاتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی لذت کا سامان ہوگا، یہ نہیں کہ بھوک لگی ہے تو روٹی سالن آ رہا ہے۔ اس لیے دیکھیں پھل کا ذکر آیا، پھل انسان نا بھوک کے لیے نہیں مزے کے لیے کھاتا ہے۔ اور وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور مغفرت ان کے رب کی طرف سے۔ اب دیکھیں جنت میں داخلہ ہی مغفرت سے ملے گا، تبھی جنت کے پھل اور نعمتیں ملیں گی نا، لیکن پھر بھی مغفرت کا ذکر یہاں پر کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں داخلے سے پہلے ان کو مغفرت مل چکی ہے۔ پھر ایک اور مطلب مغفرہ کہ تکلیف کو دور کر دینا، یعنی اب ان سے کوئی محاسبہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جتنا مرضی کھائیں پئیں، کسی نعمت کا حساب نہیں ہوگا۔ اور مغفرت اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا۔ مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپ دے، معاف کر دے۔ دیکھیں کوئی انسان آپ کو معاف کر بھی دینا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو تانا بھی وقتاً فوقتاً دیتا رہے، جتاتا بھی رہے کہ تم نے دیکھو میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یاد ہے؟ ٹھیک ہے معاف میں نے تمہیں کر دیا، لیکن فلاں وقت میں تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر تانے نہیں دے گا کہ تم نے ایسا کیا تھا اور ویسا کیا تھا، نہیں، بلکہ ڈھانپ دے گا ان کے گناہوں کو اور ان کو معاف کر دے گا۔ اور یہ معافی ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اب یہ بندہ جو اتنی نعمتوں میں بیٹھا ہے، کمن ہوا خالد فی النار، کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ پلائے جائیں گے پانی سخت گرم کھولتا ہوا تو کاٹ دے گی ان کی آنتوں کو۔ ایسا بندہ جو دودھ، شہد، شراب کی نہروں کے اندر ہے اور اس کے پاس ہر طرح کی فراوانی ہے، پھلوں کی لذتیں ہیں، اس کے پاس اس کے رب کی مغفرت ہے، رب بھی راضی ہو گیا۔ کیا یہ اس طرح ہو سکتا ہے جو آگ میں جل رہا ہے اور اس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے؟ اور وہ پانی ایسا ہے، استغفر اللہ، گرم پانی جب کبھی ہم غرارے کر رہے ہوں یا چائے گرم کبھی جلتی ہوئی اتر جائے نا حلق میں تو منہ جل جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اندر تک آنتے ہی کاٹتے،
اللہ وہ کیسا پانی ہوگا، کیا اس کا ٹیمپریچر ہوگا کہ وہ آنتوں کو کاٹ دے۔ حالانکہ آنتیں بڑی سخت چیز ہوتی ہیں، انٹیسٹائن جو ہوتا ہے نا انسان کا بہت سخت ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، کس قدر وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، پتہ نہیں وہ کیا چیز ہوگی جس سے آنتیں کٹ جائیں، اور آنتیں کٹ کر پیٹھ کے راستے باہر نکل آئیں گی۔ ایسی سزا میں جو ہو اور ہمیشہ اسی میں رہنے والا ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے نا۔ جب نہیں ہو سکتے تو پھر تم اپنا انجام کن میں دیکھتے ہو؟ کیا تم چوز کرتے ہو؟ یہ بات جو پیچھے آئی ہے آیت 14 میں، یہ انجام ہے دونوں کا، ایک انجام ہے اور دوسرا۔ ایک خواہشات کا بندہ ہے، دوسرا رب کی ہدایت پر چل رہا ہے۔ انجام کتنے ڈیفرنٹ ہیں دونوں کے۔ تم کس پر چلنا چاہتے ہو؟ دونوں اپوزٹ چلنے والے ہیں، ایک منزل پر پہنچ ہی نہیں سکتے، تو خود ہی اپنے آپ کو رکھ کر چیک کر لو۔